अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम मदीना सानी और निज़ाम हुकूमत के साथ आपका मेज़बान डॉक्टर उमर याद अब्बासी आपके खिदमत पे हाज़िर है। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे अज़्म इस्तेकाम, शिद्दत पसंदी और दहशत गर्दी का ख़ात्मा। जब शिद्दत पसंदी की बात होती है तो इस्लाम में शिद्दत पसंदी और दहशत गर्दी और इंतहा पसंदी की कोई गुंजाइश नहीं। इस्लाम तो सरापा अमन सलामती का दीन है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निज़ाम हुकूमत में रियासत मदीना में गैर मुस्लिमों की इबादत गाहों का तहफ़्फ़ुज़, उनकी जान माल और आबरू का तहफ़्फ़ुज़ किया जाता था। और यही एग्रीमेंट मिसाक मदीना में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया, एक इंक्लूसिव सोसाइटी की बात की। खिलाफत रास्ते में भी, चाहे वो दौर सिद्दीकी हो, फ़ारूकी हो, दौर उस्मानी हो या दौर मुर्तज़वी हो अलैहिम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन, सब के अदवार में इस्लाम का एक पुरकशिश अदल इंसाफ और मुसावात का निज़ाम था जिसकी हम बात करते हैं। नाज़रीन, आज पाकिस्तान में आए रोज़ मॉब वायलेंस, इंतहा पसंदी, दहशत गर्दी दोबारा इमर्ज कर रही है। इसका ख़ात्मा कैसे मुमकिन है, इसके असबाब क्या हैं, तदारुक कैसे मुमकिन है, इन सब पे बात करेंगे अपने मेहमानों के साथ। हमें ज्वाइन किया है जनाब राना कैसर साहब ने, जो सीनियर सहाफ़ी हैं। हमारे साथ मौजूद हैं चेयरमैन इस्लामी नज़रियाती कौंसिल डॉक्टर राग़िब हुसैन नईमी, और हमें ज्वाइन किया है मारूफ मज़हबी स्कॉलर अल्लामा इब्तिसाम इलाही ज़हीर साहब ने। गुफ्तगू का आगाज़ जनाब डॉक्टर साहब आपसे करते हैं कि अज़्म इस्तेकाम की बात हो रही है आजकल, और उस पर ऑन बोर्ड लिया गया है चारों सूबों के जो वज़राए आला हैं, उसमें आर्मी चीफ थे, प्राइम मिनिस्टर थे। जो एक वेव चली है, एक तो दो फ्रंट है उसके, मॉब वायलेंस जो ड्रैग करना, लोगों को बर्न करना, जला देना, जो कि इस्लामी तालीमात के मनाफी है, फॉरबिडन है इस्लाम में। दूसरा ये है कि टेररिज्म की, एक्सट्रीमिज़म की जो वेव इमर्ज हो रही है। ये बताएं कि पैगाम पाकिस्तान जो फतवा आया था जिस पे 1200 उलमा के साइन भी थे, उस फतवे के बाद भी ये चीज़ें हो रही हैं। और मॉब वायलेंस क्यों है? क्योंकि कानून तो अपने हाथ में लेने की इस्लाम भी इजाज़त नहीं देता। तो इस हवाले से इस्लामी नज़रियाती कौंसिल का क्या किरदार होना चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया जनाब अब्बासी साहब। बड़े अहम सवाल आपने रखे हैं जिनका ताल्लुक़ मुल्क के दाखिली इस्तेहकाम के साथ है, और उसके साथ साथ आपने मुल्क के हवाले से बात भी की जिसका ताल्लुक़ बैरूनी मामलात के साथ है। देखिए, दो तीन चीज़ें आपस में लिंक्ड अप हैं। आपने पैगाम पाकिस्तान की बात की। पैगाम पाकिस्तान बुनियादी तौर पे, अंदरूनी तौर पे पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मज़हब और मज़हब के साथ मुतल्लिका अफराद को रियासत के साथ जोड़ने और आइन और कानून के मुताबिक अपने मामलात को लेकर चलने का एक पैगाम या एक मुआहदा जो उलमा ने आपस में एक दूसरे के साथ किया, मुरतब हुआ। बुनियादी तौर पे ये मुआहदा या बुनियादी तौर पे इसे इस्लामी नज़रियाती कौंसिल के प्लेटफॉर्म के ऊपर टेकअप भी किया गया, और फिर उसके साथ साथ IRI के अंदर बाकायदा एक डिपार्टमेंट बना दिया गया जहाँ पे इस पैगाम पाकिस्तान को लेकर पूरे पाकिस्तान के अंदर कॉन्फ्रेंसेस, सेमिनार्स और प्रोग्राम्स इनकाद हुए। जहाँ तक मुल्क के अंदरूनी मामलात में इस्तेहकाम की बात है, पैगाम पाकिस्तान ने बहुत अच्छा असर डाला। 2018 में ये लॉन्च किया गया। 2018 से लेके आलमोस्ट 2023 तक हम इसकी अमलियत बहुत वजाहत के साथ देखते हुए नज़र आ रहे हैं। लेकिन हमें ये आपने मॉब वायलेंस की बात की। अब हम मॉब वायलेंस को और पैगाम पाकिस्तान को जब आपस में कोरिलेट करते हैं तो हमें ये कहना पड़ेगा कि पैगाम पाकिस्तान का इनिशिएटिव बुनियादी तौर पे उलमा और उलमा के साथ जुड़े हुए उनके सेमिनरीज़ के साथ है। यानी जहाँ पे उलमा तैयार हो रहे हैं, वहाँ पे तैयार होने वाले उलमा को इस बात का पाबंद किया जाए कि वो आगे चल के मुआशरे में पैगाम पाकिस्तान के मुताबिक अपने मामलात को देखें और लोगों को उसके मुताबिक रहनुमाई करें। लेकिन जब मॉब वायलेंस हमारे सामने आता है और जब मॉब इकट्ठा होता है, इज्तिमा इकट्ठा होता है, तो फिर इज्तिमा की साइकी को कोई कंट्रोल नहीं कर पाता है और इज्तिमा के साइकी को कोई भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकता है। इज्तिमा किसी भी सिमत की तरफ जा सकता है और सिर्फ़ वहाँ पे एक दो शरारती अफराद दरकार होते हैं उस पूरे के पूरे मॉब की एक्टिविटी को मुतय्यन करने के लिए। एक दो अफराद आगाज़ करते हैं, उसके बाद पूरा का पूरा मॉब उसमें अपने आप को इंडल्ज कर लेता है। हमने मॉब वायलेंस के पिछले जितने भी वाक़यात देखें, अगर हम स्टार्ट करें सियालकोट से जड़ांवाला से उसके बाद फिर सरगोदा और सरगोदा के बाद सवात,
آپ ان تمام جگہوں کے اوپر ایک چیز قدر مشترک نظر آتی ہے، اور وہ ہے ڈس آنر آف قرآن یا قرآنی آیات یا ایسے عبارتیں جس کا تعلق قرآنی آیات کے ساتھ ہے، اس کا ڈس آنر ہونا، اور اس کے نتیجے میں پھر موب وائلنس کا معرض وجود میں آنا۔ یہاں پہ یہ بات بھی بڑی اہم ہوگی بیان کرنا کہ ہر مذہبی حساسیت کا مظہر واقعہ وہ بلیسفیمی نہیں ہوتا۔ عامت الناس بلیسفیمی کا تصور ذہن میں رکھ کر ڈس آنر آف قرآن کے معاملے کا فیصلہ کر رہے ہیں۔ ہمارا آئین بڑی وضاحت کے ساتھ ڈس آنر آف قرآن کی توہین کے حوالے سے سزا کا تعین کرتا ہے۔ 298 بھی ہے ڈی فائلنگ آف دی ہول قرآن، جی، اور اس میں بالکل وضاحت کے ساتھ یہ بات بیان کی گئی ہے، تعزیری سزا ہے، عمر قید کی سزا ہے، علماء کی طرف سے اس کے اوپر کسی قسم کا کوئی اعتراض موت نہیں ہے لیکن پھر بھی جلا دیتے ہیں۔ یہ بات میں لے کے آ رہا ہوں کہ لوگوں کو اس بات کا علم ہی نہیں ہے کہ ریاست میں موجود آئین جس کی بنیاد پہ تمام حکومتی ادارے آپس میں ایک دوسرے سے کوریلیٹ کرتے ہیں، وہاں پر اس جرم کا باقاعدہ بندوبست کیا گیا ہے، اور وہ عمر قید کی سزا ہے جو کہ لامحالہ طور پہ ملزم کو ملنی ہے اس کے جرم ثابت ہونے کے بعد، اور کسی بھی طور پہ روا نہیں ہے موب کے لیے، کچھ افراد کے گروہ کے لیے یا کسی فرد واحد کے لیے کہ وہ خود سے اس قسم کی ایکٹیویٹی کو انیشیٹ کر کے خود عدالت لگائے، خود انصاف کرے اور اس کے بعد پھر خود سزا دینے میں آپ کی طرف آتا ہوں۔ ابتسام الہی ظہیر صاحب، سر یہ بتائیے گا بڑھتی ہوئی شدت پسندی، موب وائلنس، اس کے اسباب کیا ہیں اور اس کا تدارک کیسے ممکن ہے؟ دیکھیں جی، اس کا سب سے بڑا سبب تو یہ ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر ایک مذہبی اعتبار سے تربیتی کمی ہے۔ اگر ہمارے معاشرے کے اندر مذہبی تعلیم و تربیت کا درست جو ہے انتظام موجود ہو اور لوگوں کی باقاعدہ اور وابستگی ہو علماء کے ساتھ، تو کبھی اس قسم کے واقعات منظر عام کے اوپر نہ آئیں۔ مجھ سے بڑے ڈاکٹر عاقب نعیمی صاحب نے یہ بات کہی ہے، پیغام پاکستان میں علماء اور دینی اداروں نے جو آپس کے اندر ایک معاہدہ کیا تھا، اللہ تعالیٰ کے فضل و علماء بھی اس کے پابند ہیں اور دینی ادارے بھی اس کے پابند ہیں، لیکن بہت بڑی تعداد میجورٹی جو ہے عوام کی، بہت بڑی اکثریت جو عوام کی، وہ براہ راست دینی اداروں سے بستہ نہیں ہے۔ ان کا نہ وہ علمی سطح ہوتی ہے، نہ وہ شعور کی سطح ہوتی ہے، نہ وہ تدبر کی سطح ہوتی ہے۔ جب ان کو یہ بات کا احساس یا ان کا کوئی ایسی غلط پرسیپشن ان کے اندر چلی جاتی ہے کہ یہاں پر قرآن مجید کی توہین ہوئی ہے یا کسی مقدس صحیفے کی توہین ہوئی ہے، تو وہ جذبہ انتقام سے مغلوب ہو کر میدان عمل کے اندر اتر آتے ہیں۔ وہ اپنی دانش کے اندر ایک نیکی کا کام کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اس مسئلے کے اندر تین طبقات ایسے ہیں جن کو مکمل طور پہ ایک پیج کے اوپر آنے کی ضرورت ہے، ریاست کو، علماء کو اور اساتذہ کو۔ وہ اساتذہ جو مدارس سے باہر ہیں، میں ان کا ذکر کر رہا ہوں، یعنی کالجوں اور یونیورسٹیوں اور اسکولوں کے اساتذہ اور علماء اور ریاست، یہ تینوں کو ایک پیج پہ آ کے پبلک کو یہ بات سمجھانے کی ضرورت ہے کہ جب کوئی ایسی بات سننے کو ملے، پہلی بات یہ ہے کہ اس میں دونوں احتمالات کو مدد رکھنا چاہیے۔ ہو سکتا ہے الزام جھوٹا ہو سکتا ہے الزام سچا ہو۔ اگر الزام جھوٹا ہے تو ہم جو کچھ کرنے کے لیے جا رہے ہیں، موب کو یہ بات کا پیغام دینا چاہیے کہ آپ بہت بڑے ظلم کا ارتکاب کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ اور اگر الزام سچا ہے تو ٹرائل کے بعد یہ بات جب واضح ہو جائے گی اور آپ کے یہاں پر باقاعدہ طور پہ ان جرائم کو ایڈریس کرنے والے قوانین موجود ہیں، تو آپ کو از خود قانون کو اپنے ہاتھ میں لے کر کوئی فیصلہ کرنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے۔ اگر یہ کسی ایسے مقام کے اوپر ہو جہاں پر بلیسفیمی یا ڈی فائلنگ آف قرآن مجید یا اس سے متعلق دیگر چیزوں سے متعلق قوانین 295A B C وغیرہ موجود نہ ہو، تو وہاں پر یہ اقدامات کی جو ہے نا بات، وہ اگر کوئی کرے گا تو اس کے پس منظر میں یہ بات آ سکتی ہے کہ قانون جو اپنا راستہ نہیں لے گا۔ لیکن اسلامی جمہوریہ پاکستان کے اندر جہاں پر بلیسفیمی کے تمام متعلقہ ایشوز کو ایڈریس کیا گیا ہے، اس بات کی توقع کیوں کر کی جا سکتی ہے کہ قانون اپنا راستہ نہیں لے گا؟ اس کے بارے میں ایک اور نریٹیو بھی کئی مرتبہ سننے کو ملتا ہے کہ ریاستی ادارے جو ہیں اس مسئلے کے اندر جو ہیں کئی مرتبہ جو ہے وہ صحیح طور پر انصاف نہیں کرتے یا انفلوئنس کا شکار ہو جاتے ہیں، یا ان میں کوئی ایسا بندہ سامنے آتا ہے جو نیت کا درست نہیں ہوتا۔ تو ہم یہ بات سمجھتے ہیں یہ تمام کی تمام باتیں اگر درست بھی ہوں تو اس کے باوجود ہمارا کام یہی ہے کہ ہم قانون کی طرف رہنمائی کرنے کے اعتبار سے جناب عوام کو گائیڈ کریں کہ آپ نے قانون سے رہنمائی کر لینی ہے، آپ نے قانون کے راستے کو اڈاپٹ کرنا ہے۔ اگر یہ بات تکرار کے ساتھ میسو لیول کے اوپر یا میس لیول کے اوپر اگر آپ ٹریول کروانے کی کوشش کریں گے ان تینوں جو ہے نا اراکین سے، یعنی ریاست سے بھی، علماء سے بھی، اساتذہ سے بھی، تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس کے مثبت نتائج مرتب ہوں گے۔ اور میں یہ بات سمجھتا ہوں پیغام پاکستان کی دستاویز جو ہے اس کی لیٹر اور اسپرٹ کے اعتبار سے علماء
اور دینی ادارے پوری طرح اس کے اوپر کاربند ہیں، لیکن اگر عوام اس کے اوپر کاربند نہیں ہے تو اس بات کے اندر ہمیں کسی حد تک جو ہے نا اپنا پیغام جو اس کو پہنچانے کی بھی ضرورت ہے، اور اگر کوئی بندہ جو اس پیغام کو سمجھنے کے باوجود، پڑھنے کے باوجود بھی جانتے بوجھتے ہوئے فساد کا ارتکاب کرنے کی کوشش کرتا ہے یا معاشرے کے اندر کوئی انسانی جانوں سے کھیلنے کی، ان کی عملاق سے کھیلنے کی کوشش کرتا ہے، تو پھر لا جو ہے اس کے ساتھ نبٹنے کے لیے وہ بھی موجود ہے، تو وہ اپنا راستہ لے سکتا ہے۔ جی رانا صاحب، آپ نے دونوں پارٹیسپینٹس کی بات بھی سنی۔ میں دیکھ رہا تھا ایتھکس اینڈ پروٹوکولز آف وار جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 1400 سال پہلے، اس میں ڈریگ کرنے کے عمل کی مذمت ہے، ایون عورتوں بچوں کے قتل کی، انفراسٹرکچر، ہاسپیٹلز، سرسبز درخت، یہ پروٹوکول 1400 سال پہلے دے دیے۔ اور حجت الوداع میں ہیومن رائٹس کا وہ چارٹر ہے آپ کے سامنے، پھر مواقعات ہو، میثاق مدینہ میں انکلوسیو سوسائٹی کی بات کی، حالانکہ معاہدہ بنی اوف کے ساتھ تھا، یہودیوں کے ساتھ، لیکن انہیں کہا کہ تمہیں رائٹ آف سٹیزن شپ بھی ہے، رائٹ ٹو لیو، اور جاب اپرچونیٹیز میں ایک ایکول جو انکلوسیو ماڈل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا۔ کیا وجہ ہے کہ ایسے واقعات، یہ تعلیمات کی کمی تو نہیں ہے، ہمارے پاس لٹریچر بھرا پڑا ہے، وہ ٹرانسلیٹ نہیں ہو پا رہا معاشرے میں؟ چونکہ سوات میں جس موب نے گاڑیاں جلائی پولیس کی، تو پولیس کی گاڑی میں بھی ایک قرآن مجید جو ہے وہ نظر آتش ہو گیا، اس کا کون ذمہ دار ہے؟ دیکھیے ڈاکٹر صاحب، ہمارے دونوں معزز پارٹیسپینٹس نے جو پوائنٹ آؤٹ کیا ہے، اور آپ نے جس طرح ایک حوالہ دیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چارٹر ہمارے سامنے رکھا، تو بنیادی بات یہ ہے کہ اس پہ عمل کیوں نہیں ہوتا؟ ہمارے پاس چارٹر آف مدینہ بھی ہے، ہمارے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات بھی ہیں، ہمارے پاس آئین پاکستان بھی موجود ہے، پھر ابھی ہم نے ذکر کیا پیام پاکستان، جس طرح ہمارے لگ بھگ 1200 علماء نے اس کو سائن کیا تھا۔ وجہ کیا ہے کہ یہ امپلیمنٹ کیوں نہیں ہوتا، اور اس کے جو پیغام ہے وہ عام آدمی تک کیوں نہیں پہنچتا، اور عام آدمی کو سمجھایا کیوں نہیں جاتا؟ لیکن دیکھیں یہ ایک علیحدہ اسپیکٹ ہے۔ اب بات آتی ہے سول سرچنگ کی۔ اٹ از ریئلی اے ٹائم فار اس آل فار سول سرچنگ، کہ ہمیں سوچنا ہے، دیکھنا ہے کہ ہمارے معاشرے میں ایسے حالات کیوں پیدا ہوتے ہیں۔ ہم الحمدللہ ہم سب مسلمان ہیں، اور ہمارے لیے ایک جو رسپیکٹ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے، قرآن کے حوالے سے، اس میں تو دو آرا ہو نہیں سکتی۔ نو ڈاؤٹ۔ اچھا، اب دیکھنا ہے کہ جب آپ کے پاس قوانین بھی موجود ہیں کہ ڈیسیکریشن آف قرآن یا ڈس رسپیکٹ ٹو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، تو قوانین ہمارے پاس بلیسفیمی لاء کی صورت میں موجود ہیں، وہ بھی عمل ہونا چاہیے اس پہ، اور ہوتا ہے، ریاست کی ذمہ داری ہے۔ اب بات آتی ہے، جیسے علامہ صاحب نے کہا کہ اس میں 3 بیسک فیکٹرز ہیں، ایک آپ کی ریاست ہے، دوسری علماء ہے، اور تیسرا آپ کے اساتذہ ہیں، جو کریکولم، اکثر میری اور آپ کی اس پہ بات بھی ہوتی ہے کہ کریکولم سب سے پہلے دیکھیں جی، اس میں ریاست کی رٹ، وہ اس کو اسٹیبلش کرنا ہے کہ ریاست کے علاوہ کوئی بھی شخص قانون کو اپنے ہاتھ میں نہیں لے گا، لیکن یہ ریاست کو ایک اعتماد دینا پہلے عوام کو۔ وہ کنسنسس کیسے بنے گا؟ یہ عزم استحکام شروع ہوا، میں اسی پہ آ رہا ہوں ڈاکٹر صاحب، کہ پہلے تو عوام کو یہ اعتماد ہونا چاہیے کہ ہماری ریاست انصاف مہیا کرے گی، چاہے وہ بلیسفیمی لاء ہے یا ایک جنرل لاء کی ہم بات کرتے ہیں، کہ جسٹس، پہلی بات یہ ہے۔ یہ اس پہ عمل کیوں نہیں ہو پا رہا، اور لوگ موب جسٹس کی طرف کیوں چلے جاتے ہیں؟ کہ جب آپ کا نظام انصاف جو ہے اس پہ لوگوں کا اعتماد نہیں ہے، آپ کا سوشل جسٹس بھی نہیں ہے آپ کے ہاں، اور کرمنل جسٹس سسٹم آپ کا بری طرح ناکام ہو چکا ہوا، لوگوں کو یعنی اعتماد نہیں ہے۔ ڈسٹریبیوٹیو جسٹس ناپید ہے، آپریٹیوٹیو پہ آ گئے۔ ایگزیکٹلی۔ جی سر، آپ کا پوائنٹ آ گیا، وقت ہوا چاہتا ہے ایک چھوٹے سے بریک کا، ملتے ہیں بریک کے بعد۔ جی ناظرین، پروگرام مدینہ ثانی اور نظام حکومت میں ایک دفعہ پھر آپ کا خیر مقدم ہے۔ بات ہو رہی ہے شدت پسندی، انتہا پسندی اور موب وائلنس کے اسباب، اور اس کا تدارک کیسے ممکن ہے۔ ڈاکٹر صاحب، آپ کی طرف آؤں گا کہ عزم استحکام اب شروع ہوا ہے، اس پہ ذرا روشنی ڈالیں، اس پہ قومی بیانیہ یا قومی اجماع کیسے منعقد کیا جائے؟ پرابلم تو سب کا ہے، رانا صاحب نے بھی بات کی، ابتسام صاحب نے بھی، اب سولوشن بتائیں کسی طرف۔ قوم یہ سننا چاہتی ہے کہ مساجد جو ہیں وہ ہاؤس آف اللہ، اللہ کا گھر ہے، وہاں پہ ہر کسی کے بورڈ ہیں، یہ پڑھ سکتا ہے نماز، یہ نہیں پڑھ سکتا نماز، کے علاوہ وہاں تالے لگے ہوتے ہیں۔ ہمارے مدارس میں یا مساجد میں عمومی تاثر یہ پایا جاتا ہے لوگوں میں کہ وہ اپنی فالوئنگ بچانے کے لیے وہاں کچھ بات اور کرتے ہیں، سوشل میڈیا پہ کچھ اور کرتے ہیں، جیسے آپ دیکھ رہے ہیں سوشل میڈیا پہ بھی سیکٹیرین وائلنس سے مرج ہو رہا ہے۔ تو ان سارے مسائل کا حل آپ نہیں سمجھتے کہ استحکام پاکستان میں پوری قوم سپورٹ کرے افواج پاکستان کو اور ایک ہی دفعہ ایلیمینیٹ کرے مختلف فرنٹس پہ؟ جی دیکھیے، جب ہم عزم استحکام کی بات کرتے ہیں تو بیسیکلی جو نیشنل ایکشن پلان ہے یہ اس کی ایکسٹینشن ہے، ٹھیک ہے، یا مور کوآرڈینیٹیو انداز میں اس کو آگے لے کے بڑھنا ہے۔ نیشنل ایکشن پلان رہا،
اور کم و بیش اس کے کوئی 20 کے قریب نکات ہیں جن کے اوپر وقتاً فوقتاً عمل درآمد ہوتا رہا، لیکن ہم نے یہ دیکھا کہ یہ بیک ہینڈ پہ چلا گیا۔ تو عزم استحکام جو میں سمجھاؤں یہ کوئی نیا فوجی آپریشن نہیں ہے، یہ بیسیکلی نیشنل ایکشن پلان کو بہت اچھے اور بہتر انداز میں امپلیمنٹ کرنے کا دوسرا نام ہے، اپڈیٹڈ ورژن آپ اس کو کہہ لیجیے۔ اچھا، جب یہ اپڈیٹڈ ورژن ہے تو پھر ذہن میں رکھیے گا کہ یہ بیسیکلی کوئی اس طرح کا ایک فوجی آپریشن نہیں ہے جس طریقے سے ہم نے ضرب عدد میں دیکھا یا ہم نے کسی اور اس میں دیکھا۔ یہ جہاں تک میں سمجھاؤں اسے، یہ بہتر معلومات کی بنیاد پہ ٹارگیٹڈ ایونٹ ہیں جو کہ ان دہشت گردوں کے خلاف ہونا ہے جو ہماری شمال مغربی سرحدوں سے در اندازی کر رہے ہیں۔ تو اس پہ کوئی پولیٹیکل پارٹی اگر مخالفت کر رہی ہے تو یہ نہیں ہونا چاہیے نا، ایک قومی بیانیہ بن جائے۔ جی بالکل، دیکھیے اگر یہ 100% فوجی آپریشن ہے تو ٹھیک ہے، اسے اسمبلی کے اندر لے کر آنا چاہیے، لیکن چونکہ یہ 100% فوجی آپریشن نہیں ہے، یہ نیشنل ایکشن پلان جو پہلے ہی سے منظور شدہ ہے، یا تو آپ یہ کہیں کہ نیشنل ایکشن پلان کو آپ نے ختم کر دیا تھا، اب آپ اس کو ریوائیو کر رہے ہیں اور نئے اس کو لے کر آ رہے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے، یہ اسی ہی کو آگے لے کر چل رہے ہیں۔ اچھا، اب اس میں ڈسپلیسمنٹ آف پیپل بھی نہیں ہونی ہے، لوگوں کو ان کے گھروں سے نکالا نہیں جانا ہے، ان کے کاروبار ختم نہیں ہونے ہیں، ان کے باقی معاملات کو کسی قسم کا نقصان نہیں پہنچنا ہے، سوائے اس کے کہ لوگوں کو زیادہ پریسائزلی انفارمیشن شیئر کرنا ہوگی سلامتی کے قومی سلامتی کے اداروں کے ساتھ کہ وہ دہشت گردوں تک ان کے ٹھکانوں تک پہنچ پانے میں کامیاب یہ فیسیلیٹیٹرز اور سمپیتھائزر دہشت گردوں کے ہیں، ان کے خلاف بھی کارروائی، اور آرمی چیف نے کہا کہ یہ موب وائلنس جو قانون اپنے ہاتھ میں اپنا منصف عدالت لگا لیتا ہے اس سے بھی سختی سے نپٹا جائے، تو اس میں تو کوئی قباحت نہیں ہے۔ اس میں تو قباحت کوئی نہیں ہے۔ دیکھیے اب جو سوات والا انسیڈنٹ ہے، مجھے یہ بتائیے کہ سوات والے انسیڈنٹ کے اوپر کیا جو کے پی کی گورنمنٹ ہے اس کو انیشیٹو نہیں لینا چاہیے؟ بالکل لینا چاہیے اور ڈگ آؤٹ کرنا چاہیے کہ کون کون سے لوگ ایسے ہیں جو کہ اس پورے کے پورے موب وائلنس کے اندر ایکٹیوسٹ ہیں، اور ان کو اپروچ کر کے ان کو پکڑنا چاہیے، ہونا چاہیے۔ بالکل اسی ہی طریقے سے ملک میں جہاں کہیں پر بھی باہر سے ہونے والی دہشت گردی امپلیمنٹ ہو رہی ہے، آپ یہ دیکھ لیجئے کہ پچھلے 2-3 ہفتوں کے دوران کتنی زیادہ ہمارے افواج کے اوپر اٹیک ہوئے ہیں اور ان کا درجنوں جوان شہید ہو چکے ہیں۔ اچھا، اور ارسپیکٹیو آف مسلم نان مسلم، ابھی کرسچن ہارون ولیم کی جنازے کو کندھا دیا آرمی چیف نے۔ 2 کرسچن جو ہیں وہ انہوں نے اس ملک کی حفاظت کے لیے قربانی دی ہے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ تمام کو ارسپیکٹیو آف دیئر پولیٹیکل تھاٹ ہمیں اس نیشنل ایکشن پلان کے ایکسٹینڈڈ ورژن کو حمایت کرنی چاہیے اور اس کو ہمیں آگے لے کے چلنا چاہیے، تاکہ دہشت گردی جو دوبارہ سے پنپ رہی ہے وہ دوبارہ سے اس کا کلا کما ہو سکے۔ اور پھر یہ بڑی اہم بات یہ ہے کہ جو 6000 افراد ری سیٹل کیے گئے ہیں ان کو بھی ذرا ٹچ کیا جائے، دیکھا جائے کہ وہ کہاں پر ہیں، وہ کیا کر رہے ہیں، کیا وہ نارملائز ہو گئے ہیں یا ان کی ابھی بھی تعلقات کہیں نہ کہیں باقی ہیں۔ ابتسام الہی ظہیر صاحب، یہ عزم استحکام جو اس پہ بات ہو رہی ہے 2-3 فرنٹس پہ، ایک تو جو موب وائلنس کے خلاف کہ ہر شخص قانون ہاتھ میں نہ لے، عدالتیں موجود ہیں، اور دوسرا ملٹری فرنٹ پہ ٹارگیٹڈ آپریشنز۔ تو ہر کام اگر فوج نے کرنا ہے، دیکھیں حکومت پھر کیا کر رہی ہے، یہ تو سویلین گورنمنٹ ان کی جو اتھارٹیز ہیں ان کا بھی حق بنتا ہے، تو اب قربانی دینے کے لیے فوجی جوان چھاتی پیش کرتا ہے، تنقید بھی ان پہ ہوتی ہے، اب بھی اس پہ کوئی کانسنسس ڈیولپ نہیں ہو رہا، ایک پولیٹیکل پارٹی کہتی ہے کہ نہیں ہونا چاہیے، یہ ہے وہ ہے، تو ایک قومی اجماع کیسے منعقد کیا جا سکتا ہے اس ناسور سے جان چھڑانے کے لیے؟ دیکھیں جی، بنیادی طور پر بات یہ اصل میں تو یہ کام عدالتوں کا اور ریاست کا ہوتا ہے، کوئی اتنے مضبوط ہوں، کوئی بھی مجرم حق کتنا بھی انفلوئنشل کیوں نہ ہو یا اس کے پس منظر میں کتنی بڑی سفارش کیوں موجود نہ ہو، اس کے اوپر جو ہے نا عدالتیں اور قانون نافذ کرنے والے ادارے جو ہے نا ان کو ہاتھ ڈالنے کی پوزیشن میں ہونا چاہیے۔ ٹھیک، لیکن جب یہ سچویشن اسے کچھ آگے پیش قدمی کر جاتی ہے اور یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ ان کے پس منظر میں کچھ ایسی طاقتیں موجود ہیں جو ماورائے عدالت اقدامات کی سرپرستی کر رہی ہیں، تو پھر مجبوراً ریاست کے جو وہ ادارے ہیں جو عسکریت سے متعلق ہیں ان کو میدان عمل میں آنا پڑتا ہے۔ لیکن یہ ایک لحاظ سے ایک بیڈ لک والی بات بھی ہوتی ہے کہ جو کام جوڈیشل لیول کے اوپر ہو سکتا ہے اس کو پھر ماورائے عدالت لیول کے اوپر طاقت کے ذریعے کرنا پڑتا ہے، تو اس سے ملک کا جو تاثر ہے قومی لیول کے اوپر ایک اچھا نہیں ابھرتا اقوام عالم کی برادری میں۔
تو ہم یہ بات سمجھتے ہیں کہ بنیادی طور پہ ہمیں جہاں پر ایسے آپریشنز کی جن کا مقصد ملک میں دہشت گردی کی روک تھام ہے، جہاں پر ان کی پرنسپلی حمایت کرنی چاہیے، وہاں پر ان اداروں کو مضبوط کرنے کی بات بھی کرنی چاہیے کہ جو بغیر کسی دباؤ کے، بغیر کسی انفلوئنس کے یا بغیر کسی تھریٹ کے ان لوگوں کے خلاف اقدامات کی بات کر سکیں جو معاشرے کے اندر لوگوں کی جان اور املاک کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایک بات وہ جو پس منظر میں جو آپ نے مجھ سے پہلے سوال کیا اور اس کے بعد جو ہے کوئی آواز کٹ گئی، وہ بات بھی تھوڑی سی میں ایڈ کر دینا چاہتا ہوں کہ بنیادی طور کے اوپر جو موب ہوتا ہے جس وقت وہ انتقامی کارروائیاں کرتا ہے تو بنیادی طور پر اس کا تعلق کسی مذہبی ادارے یا مذہبی ٹیچر یا ایسے کسی طالب علم کے ساتھ نہیں ہوتا، کیونکہ وہ تو تمام کے تمام لوگ جو ہیں پیغام پاکستان کا انٹیگریشن کر چکے ہیں، لیکن ان لوگوں تک یہ پیغام پہنچانا کہ جو عام عوام ہیں ان کو یہ میسیج دینا کہ آپ کسی کانسپریٹر کی کانسپریسی کا شکار ہوئے بغیر جو ہیں قانون کی بالادستی کے لیے جو ہے نا اپنے آپ کو جو ہے نا اس کے لیے آمادہ تیار کریں، اور ہاں کتنا بھی بڑا کوئی بااثر مجرم کیوں نہ ہو، آپ اس بات کا یقین رکھیں کہ بلیسفیمی سے متعلقہ جملہ ایشوز جو ہیں ان کو ریاست ایڈریس کرنے کی پوزیشن میں بھی ہے۔ کئی مرتبہ جو ریزرویشن سامنے آتی ہیں ان کو بھی اگنور کرنا چاہیے، کسی کی نیت پہ شک ہو اس کو بھی اگنور کرنا چاہیے، اور ان تمام کے تمام معاملات کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے حوالے کرنے کے ساتھ اس بات کی توقع کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ریاست جو ہے اس کے اندر جو پازیٹیو ایلیمنٹس موجود ہیں وہ اپنا کردار ادا کریں گے، اور جن لوگوں نے سیکریٹ جو اسکرپچرز وغیرہ کی توہین کی ہے ان کو قانون نافذ کرنے والے ادارے جو ہیں کیفر کردار تک پہنچائیں گے۔ جی رحان صاحب یہ بتائیں، کتاب الفتن استتابہ والمرتدین والمعاندین احادیث کے چیپٹرز ہیں، اس میں سائنس کچھ بیان ہوئے ہیں جو ٹیررسٹ ہیں آج کل، اس دور میں انہیں خوارج کہا جاتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہوئے، ذوالخویسرہ تمیمی سے لے کے حرورہ کے مقام میں سیدنا علی نے ان کو ایلیمینیٹ کیا، تو ان کی کچھ علامات احادیث میں پورا ڈاکٹرائن ہے وہ، اس میں وہ ہم شر الخلائق، دے آر ورسٹ آف دا کریشنز، کلمہ گو ہیں، اور یہ کہا گیا وہم کلابہم النار، دے آر دا ڈاگز آف دا ہیل، جہنمی کتے کا لفظ استعمال ہوا۔ تو سیدنا علی سے کسی نے پوچھا کہ وہ تو کہتے ہیں ان الحکم الا للہ، کمانڈمنٹ تو اللہ کی ہے، تو آپ کیوں ان کے خلاف جنگ کرتے ہیں؟ آپ نے فرمایا بات تو ان کی ٹھیک ہے لیکن مطلب آبجیکٹو غلط ہے۔ تو آج بھی وہ سائنس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہیں کہ دجال کے زمانے تک ان کا خروج ہوتا رہے گا، وہ طلوع ہوتے رہیں گے۔ آج کا جو ٹیررسٹ ہے اس کا بھی مائنڈ سیٹ یہی ہے، برین واشڈ ہیں، ینگ ہیں، تو یہ فلاسفی تو اس وقت سے آ رہی ہے۔ تو جب ایک چیز احادیث کی روشنی میں کلیئر ہے تو پھر ان کو ایلیمینیٹ کرنے کے لیے پھر کسی اور کی رائے کی ضرورت تو نہیں بنتی۔ دیکھیے ڈاکٹر صاحب، یہ بالکل آپ نے صحیح کہا کہ جب چیزیں کرسٹل کلیئر ہیں اور کلیئرلی ڈیفائنڈ ہیں تو آپ کو ایکشن لینا ہے، لیکن ایشو یہاں پہ یہ آ رہا ہے کہ ایک پولرائزیشن ہے ہمارے ہاں، ہم نارملی پولیٹیکل پولرائزیشن کی بات کرتے ہیں، اس کے ساتھ ریلیجس پولرائزیشن بھی ہمارے یہاں ہو چکی ہوئی ہے۔ اب اس میں دیکھنا ہے کہ سب کو ایک کنسنسس بلڈ کرنے کے لیے ایک جگہ لانا پڑے گا، اور اچھی بات ہے کنسنسس ہونا چاہیے، جیسے پیام پاکستان کے حوالے سے ایک بہت بڑا کنسنسس ڈیولپ ہوا اور وہ ڈاکومنٹ ہمارے پاس ہے۔ اب یہ ہے کہ وہ صرف کتاب کی صورت میں کسی ٹیبل میں یا کسی فائل میں وہ پڑا ہوا ہے، اس کو ہمیں آگے لے کے آنا ہے۔ دیکھیں بات کرتے ہیں ڈسیمینیشن کی، اس پیغام کی، تو وہ کیسے ہے؟ اویئرنیس تھرو ایڈوکیسی، دیٹ ایلیمنٹ دیٹ از اے مسنگ لنک، کہ ہم اس کے دیکھیں ہم فوکسڈ ہو کے کسی چیز کی طرف توجہ نہیں کریں۔ ہمیں پتہ ہے کہ کتنے دہائیوں سے ہم ٹیررزم اور ایکسٹریمزم کا شکار ہے، اور اس کا ہماری ریاست پہ، ہماری عوام پہ کیا اثر ہے، ہمیں ریئلائزیشن ہے انویسٹمنٹ اوور آل، ٹھیک ہے۔ ہمیں اسی لیے ایک ہولسٹک اپروچ کے ساتھ ایک فل پیکج لا کے اس مسئلے کو ڈیل کرنا ہے۔ اب آپ دیکھیں مصلحت ہوتی ہے، ہمیں مصلحتوں سے باہر نکلنا ہے، جیسے ابھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے آپ نے بات کی، تو پھر مصلحت نہیں آئے گی۔ ریاست کو اپنی ریٹ اسٹیبلش کرنی ہے، جو مرضی آپ کو اپوزیشن تو آئے گی، بیکاز جیسے میں نے کہا کہ پولرائزیشن ہے، انٹرنل فیکٹرز بھی ہیں، ایکسٹرنل فیکٹرز بھی ہیں، تو ہمارے لیے مشکلات بہت ہے۔ ایک تو جیسے میں نے کہا جی کہ آپ کو اویئرنیس تھرو ایڈوکیسی، نمبر 2، اب مجھے اس دن بہت افسوس ہوا 2 روز قبل کہ جب ہماری ریاست کے جو ون آف دا پلرز پارلیمنٹ کے اندر ہمارا ڈیفنس منسٹر کیا کہتا ہے، مطلب مجھے شرم آئی بات سن کر کہ یار ایٹ لیسٹ یو آر دی ڈیفنس منسٹر، آپ وہاں پہ کھڑے ہو کے کہہ رہے ہیں کہ اٹ از اے فیلئر۔ آپ بتائیں فیلئر آف ہوز فیلئر؟ اچھا، ڈیفنس منسٹر، یہ ان کے الفاظ ہیں، یہ کل کے اخبارات میں چھپا ہوا ہے۔ ایک ڈیفنس منسٹر جب یہ کہتا ہے، یہ دیکھیں ساری پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ ہوتی ہے ہمارے پارلیمنٹ میں بھی، ہم ایشوز کی طرف جاتے نہیں، آئیڈینٹیفائی نہیں کرتے، تھریڈ بیئر انالیسس نہیں کرتے، سول سرچنگ نہیں کرتے، ایک گمکس کے طور پہ ہم پولیٹیکل سٹیٹمنٹس دے دیتے ہیں، چاہے وہ ٹیررزم کے حوالے سے ہے، چاہے وہ اکانومی ہے، چاہے وہ پالیٹکس ہے، ہیومن رائٹس ہیں، مائنورٹیز ہیں۔
ہمارے پاس کوئی کلیئر کٹ آئیڈیا نہیں ہے. تو ڈیفنس منسٹر صاحب کی وہ اسٹیٹمنٹ اخبارات میں چھپا ہوا ہے کہ جناب اٹ از یعنی بیسیکلی ان کا کہنے کا مطلب ہے اٹ از اے فیلئر آف دا اسٹیٹ. ہو براٹ اس ٹو دس پوزیشن؟ آپ ڈیفنس منسٹر آپ بتائیں کہ جناب انسٹیڈ آف سیئنگ دس کہ اٹس اے اسٹیٹ فیلئر آپ کہیں دس از واٹ وی ہیو ڈیسائیڈیڈ اینڈ دیز آر دا ایکشن دیٹ وی ہیو ٹیکن. یہ نہیں کہ ہونا چاہیے کریں گے ول پاور ہو ول ڈو اٹ. یہاں پہ پولیٹیکل ول مسنگ ہے اور کلیئرٹی نہیں ہے کہ دیکھیں آپ ریاست چلا رہے ہیں, آپ پرائم منسٹر ہیں, آپ وزیر اعظم ہیں, ادارے تو آپ کے ساتھ سپورٹ دے رہے ہیں, چاہے وہ آرم فورسز ہیں. یہ آرم فورسز کا کام تو نہیں ہے کہ وہ جناب آپ کے کام بھی وہ کریں بیٹھ کے. آپ ایک پالیسی تو متعین کریں ان کنسلٹیشن ود یور انسٹیٹیوشنز. اس کے اوپر عمل کس نے کرنا ہے, ریاست کی ریٹ کس نے قائم کرنی ہے, وہ حکومت نے کرنی ہے. اور جب حکومت یہ کہے کریں گے ہونا چاہیے تو پھر اس پہ میں انا للہ و انا الیہ راجعون نہیں کہہ سکتا ہوں. جی سر, آپ کا پوائنٹ آ گیا. وقت ہوا چاہتا ہے ایک چھوٹے سے بریک کا, ملتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین, پروگرام میں ایک دفعہ پھر آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں. جی ڈاکٹر صاحب آپ کی طرف آؤں گا. آپ کے والد صاحب نے ایک جلیل القدر عالم دین بھی تھے اور یونٹی پہ ان کی بڑی خدمات ہیں. مجھے یاد ہے میں ایک اخبار میں ان کا انٹرویو کیا تھا, اس وقت ایک آپریشن چل رہا تھا اور کانسنسس ڈیولپ کرنے کے لیے یونٹی کے لیے ان کا بڑا رول تھا. ڈاکٹر سرفراز نعیمی شہید, آپ نے اپنے والد کو کھویا, ڈاکٹر فاروق حسن شہید ہوئے, جنرل بیگ شہید ہوئے. ہم نے لاشیں اٹھائیں اکراس دا بورڈ, چاہے وہ فوجی ہے, سویلین ہے, عالم دین ہے, سب کی قربانیاں شامل ہیں. ابھی میں پچھلے دنوں ایک وی لاگ کر رہا تھا اس ایشو پہ, موب وائلنس پہ, 295 ABC 298 کے حرمت رسول پہ پورا نیریٹو دیا اور ان پہ کہا کہ اسلام میں انڈیویژول کو قانون ہاتھ لینے کی اجازت نہیں ہے. نیچے کمنٹس کی لائن لگی ہوئی تھی ابیوسف لینگویج کی کہ وہ تھریٹس لائف جو ہیں. تو ہماری قوم بھی میرے خیال میں صحیح طریقے سے سننا نہیں چاہتی, یا ان کی یعنی اتنا انجیکٹ کر دیا گیا ہے کہ آپ ایک اصل پکچر دلیل کی روشنی میں بھی دیتے ہیں تو لوگ آپ کو ابیوسف لینگویج سے. تو اس کا کیا حال ہے, لوگوں کی کیسے تربیت کی جائے؟ دیکھیے جہاں تک تربیت کی بات ہے تو اس میں کئی فیکٹر ہمارے سامنے ہیں جو کہ جن کے فیلئر کی بنیاد, بات فیلئر کی ہو رہی ہے نا, تو ہمیں بھی انہیں ایڈمٹ کر لینا چاہیے. ٹھیک, دیکھیے بچہ جو اس وقت والدین کو درکار ہے وہ کمپیوٹرائز بچہ چاہیے جو کہ 1100 میں سے 1100 یا 1200 میں سے 1200 نمبر لے کر آئے. ٹھیک, تاکہ وہ ان کی مرضی کا پروفیشن اختیار کر سکے, وہ ان کی مرضی کا ڈاکٹر بن سکے, انجینئر بن سکے, AI اسپیشلسٹ بن سکے, سائبر کرائم کا اسپیشلسٹ بن سکے, کیونکہ یہاں پر بغیر نمبر کے کوئی چیز نہیں ہے. اب جب بچہ نمبر دوڑ میں چلتا ہے تو پھر اس کی اخلاقیات متاثر ہوتی ہیں, کیونکہ اسے ہر طرح سے اس نمبر دوڑ میں اپنے آپ کو جتوانا ہے. اخلاقیات کا دور واسطے سے ان کا تعلق نہیں ہے. اسے لوگوں کے ساتھ میل جول نہیں آتا ہے, اسے سوشل ایتھکس کا نہیں پتہ ہوتا ہے. گھر میں صبح وہ جاتا ہے اسکول یا کالج اور شام کو ٹیوشن جاتا ہے, گھر میں والدین کے ساتھ, اپنے بڑوں کے ساتھ, اعزا اقربا کے ساتھ اسے وقت نہیں ملتا اسپینڈ کرنے کا, جس کے نتیجے میں ہارمونی قائم نہیں ہو پاتی, اس کا لنک اپ جو مینٹل اپروچ ہے اس کی وہ ڈیولپ نہیں ہو پاتی کہ ایک لوگوں کے اکٹھ اور گروہ کے اندر مجھے بیہیو کیسے کرنا ہے. بلکہ بعض اوقات ہم ایسے بچوں کو بھی, گرون اپ بچوں کو دیکھتے ہیں جنہیں کھانا کھانے کا طریقہ اور سلیقہ نہیں آتا, جس کی بنیادی وجہ ان کی اخلاقی تربیت کا نہ ہونا ہے. سکول کے اندر اور کالجز کے اندر جو ٹیچر ہے وہ 40 منٹ کے پیریڈ میں ان کی اخلاقی تربیت کرے گا یا انہیں فزکس, کیمسٹری, میتھمیٹکس یا کمپیوٹر سائنس پڑھائے گا, اور جب وہ اکیڈمی میں جاتا ہے تو وہاں پر بھی پھر یہی بات, اور پھر آخری 4 مہینے کسی بھی اکیڈمک ایئر کے وہ مسلسل ٹیسٹ ہو رہے ہوتے ہیں جس کی وہ گھر میں تیاری کر کے آتا ہے اور وہ دیتا ہے, تاکہ وہ اس بات کو انشور کرے کہ اس نے میکسیمم نمبر گین کرنے ہیں. نمبر اس کو مل رہے ہیں لیکن اخلاقیات سے وہ آری ہے, اور یہی جب وہ معاشرے کے اندر جاتا ہے تو بھی اس کی اپنی تھنکنگ ہوتی ہے, اس کا اپنا دین ہے, اس کی اپنی سوچ ہے, اپنا مذہب ہے, اور وہ اپنے نظریے کو لے کے چاہتا ہے, اور وہ نظریہ کسی سے میچ نہیں کرتا. اور اس کے نزدیک, بلکہ آج کے وقت میں اب یوتھ کے نزدیک کوئی بڑا نہیں ہے جس کی بات مانی جائے, تسلیم کی جائے. ہر آدمی اپنی جگہ پہ بڑا ہے, اور بڑے ہونے کی وجہ سے یہ تمام خرابیاں لازم آ رہی ہیں. یہاں پہ کسی نہ کسی کو بڑا ماننا پڑے گا, یوتھ کو ماننا پڑے گا, اسے ادب کرنا پڑے گا, اور پھر خاص طور پہ اختلاف الاداب, ایتھکس آف ڈس ایگریمنٹ, وہ ہمارے ہاں نہیں سکھایا جاتا. ہمارے بڑوں کو نہیں پتہ ہے تو بچوں کو کس طریقے سے پتہ ہو.
جی اس کی ابتسام طرف الہی ہمیں زہیر توجہ صاحب دینے آپ کی طرف آنا چاہوں گا. ظاہر ہے آپ نے بھی, آپ کے والد بھی ایک دبنگ عالم دین تھے اور یکساں مقبول تھے پورے عالم اسلام میں. اور وہ بھی شہید. علامہ احسان الہی زہیر وہ بھی ایک بم دھماکے میں, آپ کی پوری لیڈرشپ, آپ نے بھی اس دکھ سے گزرے ہیں. تو کیا وجہ ہے کہ کیا علماء خوف میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ اگر آؤٹ سپوکن ہوئے یا کھل کے بات کی تو کہیں ریٹیلیشن نہ ہو؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ نہیں ایسی بات نہیں ہے. کئی علماء ایسے ہیں جو بھی ان کے دل میں بات آتی ہے بڑی کھل کے کرتے ہیں. جی جی اللہ کا شکر ہے ہم بھی گزشتہ کئی برسوں کے ساتھ جو موقف ہے دہشت گردی کے خلاف یا معاشرے کے اندر اسلامی نظام کے احیاء سے متعلق یا معاشرے کے اندر لوگوں کی تربیت سے متعلق یا منکرات کے بارے میں اپنے اظہار رائے ہم کھلے عام کرتے ہیں. اور میں یہ بات سمجھتا ہوں جب تک آپ کھلے عام اپنی رائے کا اظہار نہیں کرتے اس وقت تک معاشرے کے اندر ایک کلیئرٹی آف ویژن پیدا نہیں ہوتا. اس لیے کہ معاشرے کلیئرٹی آف ویژن تب پیدا ہوتا ہے جب اپنے دل کے اندر جو بات ہے اس کو اپنی زبان کے اوپر لے کے آئیں گے. تو میں یہ بات سمجھتا ہوں ہمارے معاشرے جو اکیڈیمک لیول کے اوپر جو آئیڈیاز کا ایکسچینج ہے وہ بات بھی بڑی کم ہو چکی ہے. اور ڈاکٹر راغب نعیمی صاحب نے بالکل بجا طور پہ یہ بات کہی ہے کہ اس وقت ہماری یوتھ جو ہے کچھ اس انداز سے اس کو پالا جا رہا ہے کہ اس کو صرف تعلیم دی جا رہی ہے اور تربیت کا بڑا فقدان ہے جس کی وجہ سے ان کے یہاں پر کوئی بڑے چھوٹے کا کنسیپٹ جو ہے نا وہ موجود نہیں ہے. تو میں نے 3 طبقات کا ذکر کیا, ریاست, علماء اور اساتذہ. ان کو ایک پیج کے اوپر آنا پڑے گا. اساتذہ, علماء اور ریاست اگر ایک پیج کے اوپر آ کر ایک ہی چیز کو پروجیکٹ کریں کہ ہم نے ڈائیلاگ کی جو ہے نا حمایت کرنی ہے, ہم نے ایکسچینج آف آئیڈیاز کی حمایت کرنی ہے, ہم نے تعلیم کی حمایت کرنی ہے, ہم نے تربیت کی حمایت کرنی ہے, ہم نے رد عمل کے اندر جو ہے عدم برداشت کا جو ایک طرز عمل ہے اس سے نجات حاصل کرنی ہے, ہم نے معاشرے کو ایک ہیلدی معاشرہ بنانا ہے جس کے اندر مختلف قسم کے اذہانوں اور مختلف قسم کے افکار یا پنپ سکیں. جب یہ باتیں ہمارے معاشرے کے اندر عام ہو جائیں گی اور ہمارے اندر دوسروں کو برداشت کرنے کا یا دوسروں کے افکار کو برداشت کرنے کا اسٹیمنا پیدا ہو جائے گا تو الٹیمیٹلی معاشرے خود بہت ایکسٹریمزم کم ہوتا جائے گا. لیکن اس کے لیے پھر میں دوبارہ یہ تکرار سے بات کروں گا کہ ہمارے اساتذہ, ہمارے علماء اور ہماری ریاست کو اس وقت ایک پیج کے اوپر آنا ہوگا. ران صاحب یہ بتائیں, کو کریکولر ایکٹیویٹیز کم ہو گئیں اور کھیل کے میدان ویران ہیں. پچھلے دنوں ایک رپورٹ آئی کہ نوجوانوں میں انزائٹی, ڈپریشن اس لیے پھیل رہا ہے کہ موبائل کا میکسیمم یوزیج ہے. تو اس حوالے سے بتائیں, پرائیویٹ سکول ایک کمرے میں ہوتا ہے, کوئی ایکٹیویٹی نہیں ہے, تو ریاست کو اس حوالے سے کیا کرنا چاہیے؟ ریوائول ہو, آپ کی کرکٹ دیکھیں کہاں کھڑی ہے, ہاکی, جب سپورٹس ایکٹیویٹی ہوتی ہیں تو آپ ہیلدی برین اور ہیلدی فزیک کے ساتھ جاتے ہیں تو نیگیٹیوٹی نہیں آتی. بالکل, آپ نے میرا خیال ہے تمام جو ہم گفتگو کر رہے ہیں اس کا ایک کرکس آپ نے 2-4 جملوں میں کر دیا کہ بنیادی طور پہ دس از واٹ وی کال کریکٹر بلڈنگ. ٹھیک, معاشرے کے جو افراد ہیں ان کو آپ کس لائن پہ تیار کرتے ہیں. تو ماضی میں بھی دیکھیں کہ ایون پری اسلام اگر ہم بات کریں, آپ یونان میں دیکھیں, سوکریٹس نے بھی یہی بات کی تھی کہ فلاسفر کنگز کی بات کر رہا تھا وہ کہ آپ کا جو کنگ ہے یا رولر ہے وہ کس لیول کا پڑھا لکھا ہونا چاہیے. اور وہاں پہ ریسلرز بھی ہوتے تھے جو آپ بات کر رہے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ وہ ایکٹیویٹیز ہیں جو آپ کی باڈی کے ساتھ آپ کے مائنڈ کو آپ کو بھی تیار کرتی ہیں. ہمیں یہ دیکھنا بھی, جس طرح ڈاکٹر صاحب نے ایک بات کی ہے کہ تعلیم کے شعبے میں ہم کیا کر رہے ہیں. دیکھیں آپ نے بھی دیکھا, میں نے تو کافی یورپ میں دیکھا ان چیزوں کو کہ وہاں کے جو ارلی ایجوکیشن ہے وہ اس طرح نہیں ہے جس طرح ہم اپنے بچے کے اوپر 10 کلو کا بستہ, بیگ, کتابیں ڈال کر بھیج دیتے ہیں. نو, انٹل دی ایج آف 7-8 وہ کتاب نہیں لے کے جاتا اسکول. اس کی کریکٹر بلڈنگ ہوتی ہے, اس کو بتایا جاتا ہے واٹ از رول آف لا, واٹ از اسٹیٹ, اس کے رائٹس کیا ہیں, اس کی رسپانسبلٹیز کیا ہیں. دس ایلیمنٹ از مسنگ ان آور ایجوکیشنل سسٹم. اب ہمارے کریکلم کے اندر آپ کے بچے کو 7-8 سال کی عمر میں, جیسے بات ہو رہی تھی کہ بڑے کا اور چھوٹے کا احترام یا معاشرے کی سمجھ, یہ تو سیوک سینس تو آپ کو بنیادی طور پہ اس لیول پہ دینی ہے وچ از مسنگ. ڈاکٹر صاحب میسیج مختصراً کیا قوم کو کیا میسیج دیں گے؟ اتحاد کا, محبت کا, رواداری کا؟ تھوڑی سی بات اور طرح کروں گا. جی جی, دیکھیے, جو یہاں کے رہنے والے کا زمین کے ساتھ رشتہ ہے وہ ثقافتی ایکٹیویٹیز یا ثقافتی معاملات کے بغیر نہیں پنپ سکتا. کسی زمانے میں ہمارے پورے بر صغیر پاک و ہند میں میلے ہوا کرتے تھے, لوگ اکٹھے ہوتے تھے, دیہاتی لوگ میلوں میں اپنی انجائٹیز کو دور کیا کرتے تھے, ایکسرشن ہوتی تھی ان کی, وہاں سے وہ ہنستے کھیلتے اپنے گھروں کو لوٹتے تھے. دہشت گردی نے ہمارے معاشرے سے میلوں کی اس روایت کو بہت محدود کر دیا ہے, ختم کر دیا ہے, چلا گیا. تو اس فیکٹر آف انٹرٹینمنٹ کو جو کہ ایک ثقافت تھی ہمارا کلچر تھا, ہمیں اس کی طرف بھی توجہ دینے کی ضرورت ہے.
کہ وہ بھی آئے گا تو اس سے بھی نارملائز ہوں گے. بہت شکریہ رانا کیسر صاحب، ڈاکٹر راغب حسین نعیمی صاحب، علامہ ابتسام الہی ظہیر صاحب. ناظرین، آج ہم نے بات کی میں استحکام، شدت پسندی اور دہشت گردی کا خاتمہ کیسے ممکن ہے. ہمارے پینلسٹ کا اس پہ کانسنسس ہے اور بڑی خوبصورت بات ہے کہ یہ کہتے ہیں قومی بیانیے کے ساتھ آگے بڑھا جائے. ریاست کا، اساتذہ کا، اکیڈمیشنز کا، علماء کا اور میڈیا کا رول ہے کہ وہ کوچنگ کریں لوگوں کی، اور اس بیانیے کو جہاں پہ کمزوری ہے، کمزوری بیانیے میں نہیں ہے، ٹرانسلیٹ کرنے میں، عوام کے دلوں میں، ذہنوں میں اجاگر کیا جائے. اس بات پہ بھی اتفاق پایا گیا کہ ہمارے کھیل کے میدان جو ویران ہیں اور کو کریکولر ایکٹیویٹیز ہیں، فیملی انٹریکشن ہے، پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ ہے، اس کو مزید امپروو کیا جائے، بہتر بنایا جائے. تب جا کے ڈائیورس اور پاپولزم کا کلچر پروموٹ ہوگا، انزائٹی ختم ہوگی، ڈپریشن ختم ہوگا. میں پیرنٹس سے بھی جاتے جاتے گزارش کر دوں کہ خدا را یہ موبائل جو ہے یہ تعلیمی پرپس کے لیے، کنیکٹیوٹی کے لیے تو ضروری ہے، لیکن اس کا بے جا استعمال منفی رویے جنم لیتا ہے، اسی سے ریڈیکلائزیشن جنم لیتی ہے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اپنے میزبان ڈاکٹر عمر ریاض عباسی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.